बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग जो हैं जिन्होंने सवाल भेजे हुए हैं या कमेंट्स किए हुए हैं, उन पर मैं अपनी राय का इज़हार नहीं कर सका या उनको जवाब नहीं दे सका। तो आज मैं चाहूँगा कि कुछ दोस्तों के सवालों के जवाब दिए जाएँ। मसलन सहर मलिक साहिबा हैं, वो कहती हैं कि एजेंट्स ऑफ सीआईए फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर, मतलब उनका ये कहने का कि जो लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर को मानने वाले हैं या प्रमोट करने वाले हैं, इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो सीआईए के एजेंट हैं। माशाल्लाह, क्या कहना है। और ये बात वही कह सकते हैं कि जिनको पता है कि सीआईए कैसे ऑपरेट करती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी को तो पता है भाई सारा काम ही सीआईए के सुपुर्द है या पेंटागन के लिए है, वो करते हैं, सेंट्रकॉम का करता है, पेंटागन करता है। इससे मुझे एक बात याद आई कि ये 19 मिड 80s की बात होगी। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब अमेरिका यात्रा करके वापस आए लंदन में, तो एक निजी महफिल में बैठे हुए थे। तो किसी ने पूछ दिया, 10-15 लोगों की महफिल थी, तो किसी ने पूछ दिया, जनरल साहब सुना है कि फलां जो जनरल साहब हैं वो सीआईए के लिए काम करते हैं। तो जो जनरल साहब लंदन में बैठे हुए थे तो वो खामोश हो गए। तो कुछ सोचने लगे, तो दूसरे सवाल पूछने वाले ने महसूस किया कि शायद मैंने गलत सवाल कर लिया है। तो उसने कहा भी सर जी आप तो नाराज़ हो गए, तो शायद मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तो जनरल साहब ने जवाब दिया, इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सा जर्नैल सीआईए के लिए काम नहीं कर रहा। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। तो हम तो ये कहते हैं कि क्योंकि पूरी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी की एजेंट है, और वो खुद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। ठीक है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है मोहम्मद अली जिन्ना से। लोग कहते हैं ये ब्रिटिश एजेंट था, जनरल अयूब को कहते थे कि वो अमेरिका का एजेंट था। इसके बीच में बेशुमार जो एजेंट हैं जिनको कहा जाता है, कुछ कुछ को रशिया का एजेंट कहा गया। पिंडी साजिश केस भी चली थी, कितने लोगों को कहा गया था कि वो रशिया के एजेंट हैं। और फिर उसके बाद जनरल अयूब साहब ने फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, उनको कहा था कि वो इंडिया के एजेंट हैं। तो एक लंबी लिस्ट है जिनको कहा जाता है कि वो इंडिया के एजेंट हैं या अमेरिका के एजेंट हैं या किसी न किसी के एजेंट हैं। तो आपकी तरफ से ये सुनकर मुझे ज़रा भी हैरानगी नहीं हुई। कितने कितने पाकिस्तानियों ने या उनके चमचू ने जो सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर में रहते हैं या आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, नॉट जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो एक हकीकत है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर या आज़ाब कश्मीर हकीकत नहीं है, ये एक पाकिस्तान की कॉलोनी है। तो उसमें जो लोग हैं, कुछ वो कहते हैं कि जो लोग खुद मुख्तार कश्मीर की हमायत करते हैं, इसके हक़ में तहरीक चलाते हैं, वो इंडिया के एजेंट हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि इंडिया को यकीन है कि जब भी राशमारी होगी तो इंडिया हार जाएगा, और इसलिए उन्होंने अपने प्रॉक्सीज़ यानी खुद मुख्तार कश्मीर वाले तैयार कर रखे हैं ताकि वोट जो है लोगों का तकसीम हो जाए। एक व्यू ये भी है जिसको पाकिस्तानी प्रमोट करते हैं। आपने कह दिया कि ये सीआईए का यानी खुद मुख्तार वाले सीआईए के एजेंट हैं। भाई मैं सिर्फ़ इतना ये कहूँगा कि जब खित्ते में इतना बड़ा एजेंट मुल्क है उनके पास पाकिस्तान, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है किसी छोटी सी खुद मुख्तार मुल्क की या नीम खुद मुख्तार मुल्क जम्मू कश्मीर की सीआईए को शायद ज़रूरत ना पड़े। जो पाकिस्तान इज़ सर्विंग देयर इंटरेस्ट, Pakistan is not only serving their interests, they are serving interests of Saudi Arabia, interests of the UAE, interests of China, interests of the British। भाई जो भी पैसा देगा उसके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आप लोग जो हाजिर हैं, हमारी तो ज़रूरत नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब हो गया। तो आपको तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मुझे भी तकलीफ हुई है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपने कुछ कहा भी, आपको आईना दिखाया है। अगर आईना में देखा और आपको अपना चेहरा बुरा लगे या आपको कोई नागवार गुजरे जो कुछ देखें, तो समझ लें कि आईने का कसूर नहीं है, आपके चेहरे का कसूर है। आगे एक आनंद कुमार साहब हैं जिन्होंने बड़ा एक संजीदा सवाल किया है, और इसका जवाब शायद मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं कि JKLF के कितने फ़िरके हैं, यानी मतलब उनका ये था कि कितने ग्रुप्स हैं। आप जैसे कितने लोग हैं जो पहले JKLF थे अब नहीं हैं? कितने ऐसे हैं जिन्हें ये पता चला है कि HM यानी हिज़्बुल मुजाहिदीन वाले ओन करेंगे तो इंडिया का कदम भी कितने लगता है?
پھر جیسے پاکستان 10 کا نوٹ دکھاتا ہے تو طوائفیوں کی طرح رقص کرتے ہوئے ادھر چلے جاتے ہیں. تو ان کا دیکھیں جی ایک سوال کے اندر کتنے سوال ہیں. صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جے کے لیف مجھے تو اب یاد نہیں کہ کتنی بار اس کی بریک اپ ہوئی ہے، اور جب بھی جے کے لیف کو توڑا گیا کہا گیا یہ جو سوال کرتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی مانگتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ رستے سے بھٹک ہیں، وہ انڈیا کے ایجنٹ ہو گئے ہیں یا پاکستان کے ایجنٹ ہو گئے، ISI کے ایجنٹ ہو گئے ہیں، اور بے شمار گروپس بنے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جے کے لیف کے جو سینئر لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جے کے لیف کو خدا حافظ کر چکے ہیں، سوائے چند ایک کے جن کی کچن چل رہی ہے وہ چلا رہے ہیں. بہت سے گروپس ہیں ان کو محسوس ہوا کہ یہ ان کی جو پالیسی ہے یعنی جے کے لیف کی، وہ ایک بڑے دائرے میں گھوم رہے ہیں، آزادی کی طرف نہیں جا رہے، یعنی کہ آزادی یکجہتی کی طرف اور خود مختاری کی طرف. پہلے ہوگی وحدت ہوگی، یونیفیکیشن آف دا اسٹیٹ ہوگی، اس کے بعد خود مختاری آگی. تو لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے پراکسی بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو وہ سوال کرتے تھے، ان کو جواب ملتا نہیں تھا. پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ ان کو یا انڈیا کا ایجنٹ کہہ کر یا ISI کا ایجنٹ کہہ کر فارغ کر دیتے تھے. کچھ لوگ خود چلے گئے. میں تو یہ سمجھوں گا کہ میجورٹی اس وقت جو جماعتیں ہیں باہر گئی ہوئی ہیں، یا کچھ بد دل لوگ اور گھر بھی بیٹھ کے ہیں، وہ سارے کے سارے جے کے لیف کے بڑے قابل قدر لوگ تھے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. اس وقت جو رہ گئے ہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. کچھ لوگ تو بے حد خلوص والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. کچھ جو ہیں ٹاپ جو لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے کہ کچھ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، وہ کچھ پاکستان سے ملے ہیں، اور کچھ نے دونوں کو ایک طرح سے الجھایا ہوا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظ میں جدھر سے کچھ مال مل جائے، کبھی ان کے حق میں بات کر دی، کبھی ان کے حق میں بات کر دی. تو یعنی میں آپ سے یہ ایگری کر سکتا ہوں کہ یس پیسے کا بہت بڑا رول ہے جموں کشمیر کی، جس کو سو کال اسٹرگل انورٹڈ کوما کہا جاتا ہے، اینڈ منی اسپیکس. اور منی کے پیسے کے لیے تو یہ لوگ بہت سے، یعنی جو کچھ لوگ ایسے ہیں دیکھیں جی ان کو کیا کہا جائے کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. میرے باپ کے پاس گاڑی نہیں تھی بلٹ پروف، گاڑی تو تھی ان کی، انہوں نے لے لی تھی لیٹ 60s میں، لیکن میرے پاس بھی نہیں ہے. گاڑی تو ہے لیکن بلٹ پروف نہیں ہے. کبھی بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی. کچھ لوگوں کے جموں کشمیر کے جو بنے ہوئے پرماتما وہ بلٹ پروف جیکٹس بھی پہنتے ہیں. کہاں سے ملتی ہے ان کو؟ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی پروموشن کرتی ہیں. اینڈ ان مائی کنسیڈرڈ اوپینین جے کے لیف، بلکہ میں یہ کہوں گا اور اس کے میرے پاس گواہ موجود ہیں، جے کے لیف کے ایک سینئر آدمی انگلینڈ میں ان کو کینسر ہوا اور وہ بیچارے فوت ہو گئے. تو ان کے فوت ہونے سے کوئی 6 دن پہلے میں اور ہمارے کچھ دوست ان کو ملنے کے لیے گئے، باتیں ہوئیں. تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جے کے لیف ذاتی کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے، جس کے چیئرمین اس وقت یاسین ملک تھے اور اب بھی وہی چیئرمین ہیں. اور کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب پوچھیں بھی جے کے لیف کدھر ہے یا جماعت کدھر ہے، کہتے ہیں کہ جماعت اندر ہے. یعنی کہ اب جماعت کا نام یاسین ملک ہے، تو انفراسٹرکچر تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ فالوئنگ ہے ان کی، اس کی مختلف ریزنس ہیں. تو ان صاحب نے کہا، اللہ ان کی معافت کرے، انہوں نے کہا کہ جے کے لیف آزادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو پھر ہم نے کہا بھی آپ یہ جانتے ہوئے بھی جے کے لیف کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں، کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو پلیٹ فارم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کہا یہ تو غلطی ہم بھی کر چکے کہ ہم نے بہت عرصہ اس طرح وقت ضائع کیا کہ ہم جے کے لیف کو سدھار لیں گے، اس کی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں گے. ہم نے سوچا کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ہم یہ نا کارنر کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہ غلط کاریاں کیوں کر رہے ہیں، آپ صرف سری نگر کی ذاتی کے لیے کیوں جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن ہم ناکام ہو گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے ایک طریقے سے ہمارے خلاف سازش کی، اور جو کچھ ہوا وہ آپ بہت سے لوگ جانتے ہیں. تو جے کے لیف ایک بہت لوگ، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یعنی ایک ناسور بن گیا ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. جے کے لیف ویسے اس کی جو ہے نا ایک بگ نام ہے ابھی بھی،
جماعت بڑی نہیں ہے، نام بڑا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جے کے لیف کا جو ہے نا برڈن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کچھ یہ ہے کہ جو ان کے ماہیتی جو ہیں، جو ممبران ہیں، وہ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جے کے لیف کے نام سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو جے کے لیف۔ ہمیں بھی بہت عرصہ لگا، یعنی یہ سوچتے میں وقت گزار دیا ہم نے کہ شاید ہم اس کو سدھار لیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، وہ کسی کے پراکسی بنے ہوتے ہیں۔ جب مسئلہ کچن کا آ جاتا ہے تو the demands of the kitchen speak louder than your other matters. I leave it at that. تو آگے جناب ایک امر ناتھ جا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے ایک بار کی تھی کہ پاکستان کو سعودی عرب نے قرضہ دیا، اس کو قرضہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی وہ پیسے دیے تھے انہوں نے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیں، اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ قرضہ لے کر تو انسان خرچ کر سکتا ہے نا، ایز ہی وشز۔ اگر یہ پیسہ نمائش کے لیے ہے کہ یعنی آپ کی جو اکاؤنٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے، انٹرنیشنل اسٹینڈنگ آپ کی ٹھیک ہو جائے کہ آپ کے پاس ایکس اماؤنٹ ہے، تو قرضہ تو کہا جا سکتا ہے شاید اس لحاظ سے، لیکن آپ اس قرضے کو خرچ نہیں کر سکتے، وہ جو ہے نا آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا اس پر۔ اور ایک یہ شرائط اتنی شرطیں اتنی سخت ہیں کہ کوئی بھی غیرت والا ملک یا غیرت والا لیڈر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی نہیں، وہ بڑے ویری شارٹ نوٹس پر وہ پیسے واپس بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ شرط نہیں پوری کی، وہ نہیں کی۔ اگر آپ فرض کیا کہ جو شرط سعودی عرب کی اپنی ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ قرض، وہ نہ بھی ہو، اگر انٹرنیشنلی بھی کوئی شرط پوری نہیں کی پاکستان نے، تو اس کا بھی ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ چونکہ آپ نے ڈیفالٹ کر دیا یا وہ خرابی کر دیا ہے، therefore we demand the money back۔ اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہنے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ ہم اسلامی ملک ہیں، پاکستان بھی کہتا ہے کہ وہ اسلامی ملک ہیں، تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں یعنی انہوں نے 3.5 کہا ہے کہ انٹرسٹ دے رہے ہیں، یعنی 3.5 سے زیادہ ہے، نیئر ٹو 4%۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو انٹرسٹ دیں گے، یعنی پاکستان اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک رکھا ہوا ہے، لیکن انٹرسٹ اسٹل نیئرلی 4% سعودی عرب کو دینا پڑے گا۔ تو یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ ہم بھی یہ پوچھتے ہیں، تو ان بھائی نے بھی صحیح سوال پوچھا کہ کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے یا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نام کا ایک ملک بنے گا مذہب کے نام پر، اور سعودی عرب ہوگا وہاں پر۔ اس کو تو سعودی عرب نہیں تھا، بہرحال اعجاز تھا، تو وہ جو ہے نا مذہب کے نام پر وہ سود کو حلال کر دیں گے۔ کیا بھی یہ سود حلال ہے؟ یہ پاکستانی کو سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے جی، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس ڈسگریسفل جو کچھ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا ہے، and but there's not much we can do. We can only criticize and analyze it. آگے ایک گریس ایس ہیں، انہوں نے لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ از ناؤ پریپیئرنگ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان اینڈ TLP تحریک لبیک پاکستان ایٹسٹرا اینڈ ادر ایکسٹریمسٹ فورسز، but these snakes will bite back its masters. PUK is under siege, but now the time has come to free the PUK and GB. جناب بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے پرورش کرتے ہیں سانپ کی، جیسے کہ ہلیری کلنٹن نے کہا تھا کہ میں سانپ پالوں، دودھ پلاؤں اس کو، اور یہ سوچوں کہ مجھے نہیں کاٹے گا یا میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا، جو پڑوسی ہیں شاید نان مسلم ہیں، تو سانپ کو میرے خیال میں وہ نہیں پہچان کر سکتا کہ سکھ کون ہے، مسلمان کون ہے، اچھا مسلمان کون ہے، برا مسلمان کون ہے، بریلوی کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، شیعہ کون ہے۔ میرے خیال میں سانپ کی یہ عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، شاید اگر پاکستانی سمجھتے ہیں ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ سانپوں پر میری کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن کامن سینس ڈکٹیٹس کے کوئی وہ تشخیص نہیں کر سکتے، سانپ جو ہے ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا، تو وہ تو کاٹے گا، ضروری نہیں کہ وہ پہلے پڑوسی کو کاٹ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کاٹ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی کو، بچے کو، فیملی کے کسی ممبر کو کاٹ لے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دے آر پریپیئرنگ دیز مینی گروپس، یہ تو سامنے آگے نا اور بھی ہیں۔ اور پھر جو آپ نے یہ کہا کہ PUK is under siege ہیں but now the time has come to free the PUK and GB، یہ کوئی مسئلہ مجھے گڑبڑ نظر آتا ہے، کون فری کرے گا؟ یہاں پر تو ذہنی غلام بستے ہیں، گلگت بلتستان میں بھی میجورٹی میں بات کر رہا ہوں، جی گلگت بلتستان میں بھی بہت سے ذہنی غلام ہیں،
اور جس کو پی او کے کہتے ہیں آپ، یعنی کہ جس کو سو کالڈ آزاد کشمیر یا کچھ عذاب کشمیر کہتے ہیں، یہاں پر بھی ذہنی یعنی غلاموں کی فوج در فوج ہے. تو وہ کبھی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف وہ بغاوت کریں گے. ان کے مفاد جو ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کا کچن جو ہے نا وہ بھی ہے، ان کے بھائی رشتے دار آرمی میں ہیں، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ انلیس کوئی انٹرنیشنل ہاتھ ایسے ہو جائیں تو ہو جائے، مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بھی بات ہے نا کہ اٹ واز رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ آف انڈیا ٹو انشور دیٹ جو انویڈرز تھے 1947-48 میں آئے تھے، 47 میں آئے تھے، ٹو ڈرائیو دیم آؤٹ آف دی اسٹیٹ آف جموں کشمیر. یہ میری رسپانسبلٹی نہیں تھی. میں تو شور میں چاہ سکتا ہوں، اپنے آپ پر ہونے والے ظلم یا پڑوسیوں پر ہونے والے ظلم کا اظہار کر سکتا ہوں، اس کی مذمت کر سکتا ہوں، اس کو اجاگر کر سکتا ہوں، اس کو پروموٹ کر سکتا ہوں، لیکن ان انویڈرز کو نکالنا میرا کام نہیں ہے. That responsibility was taken by the government of India. So they have failed to fulfill their promises, not me. اگر وہاں پر وہ ملیٹنٹس آتے ہیں یا وہ اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں یا کوئی جہادی کہتے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، it is not my responsibility to fight those terrorists. It is not my responsibility to fight extremists. This task or this responsibility was taken by the government of India to ensure that my life, liberty and honor and dignity and property is preserved and protected. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ میں ہمت ہے تو کر لے لیں، یا آپ میں کسی اور میں ہمت ہے تو لے لے آ کر. ٹھیک ہے جی. پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ گریس صاحب مجھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کو، پورا گریس ایس لکھا ہوا ہے. ویری انفارمیٹیو انالیسس بائی ڈاکٹر شبیر چودھری اینڈ پراچا صاحب. Pakistan establishment's 70 years policy of cross-border terrorism is failing badly, and now in result itself Pakistan's existence is on stake, and economically Pakistan is bankrupt. Now the Pakistan army journals have to look for new crimes to fill their pockets so that they can make companies in USA to Australia, Canada. بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیز تو جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں اور بہت خرابی ہوئی ہے، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ہم تو انالیسس کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں تو وہ تو کبھی بھی اس کو نہیں تسلیم کریں گے. میں اس پر شاید کبھی پھر دوبارہ بات کریں گے، کیونکہ مجھے کچھ دوست فون پکار رہے ہیں اس وقت، تو مناسب نہیں ہوگا کہ میں ڈسٹرب ہوں. تو اینی وے ایٹ دیٹ میں نے کچھ دوستوں کے سوالوں کو جواب دیے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ فیو ڈیز دوبارہ کریں گے. میری طرف سے خدا حافظ. لک آفٹر یور سیلف. اینڈ اف یو ہیو اینی مور کوسچنز پلیز ڈو آسک. اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دی چینل پلیز ڈو سو. اللہ حافظ اینڈ لک آفٹر یور سیلف.